बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें। शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। चाय या काफ़ी, वो मेरी बात सुनकर चौंक पड़े। इस ज़माने में हिंदुस्तान में चाय या काफ़ी का कतई रिवाज नहीं था, लेकिन मैं हमजाद से सब कुछ मालूम कर चुका था कि लंदन और यूरोपीय ममालिक में किन चीज़ों का रिवाज है, ताकि मैं इन अंग्रेज़ अफसरों को अपना मुतमिद कर सकूं। इनमें से एक ने कहा, चाय। मैंने हमजाद से कहकर आनन फानन गरम गरम चाय मंगवाई। ये चाय भी लंदन के एक बड़े होटल की थी। वो अंग्रेज़ अफसर मुझसे इतना मुतासर हुए कि चलते चलते मेरे पैरों पर गिर कर इन्हें चूमने लगे, इसलिए कि वो इतने अरसे मेरे पास बैठकर देख चुके थे कि लोग किस किस तरह अकीदत से मेरे साथ पेश आते रहे हैं। हर चंद के मुझे कतई अच्छा नहीं लगता था, मगर लोगों की दिल आज़ारी किस तरह करता। मैं मना करता तो वो और ज़िद करते। दूसरी सच्ची बात तो ये है कि अब मुझे भी इसमें लुत्फ़ आने लगा था। लोग मेरी इस हद तक इज़्ज़त करते थे, मेरी अना इससे बड़ी तक़वियत पाती थी। मैं अब अपनी हवेली से बहुत कम बाहर निकलता था, बल्कि अक्सर हवेली के इस हिस्से में सारा दिन गुजारता था जो ज़ेरे तामीर था। ठेकेदार को नए नए मशवरे देता रहता था, और जब कोई मिलने वाला या ज़रूरतमंद आ जाता तो इससे वहीं खड़े खड़े बात करता जाता। चंद ही दिन में ये हिस्सा भी मेरी मर्ज़ी के मुताबिक तामीर हो गया। अब मैंने अपनी तफरीह के लिए एक फैटन भी ख़रीद ली थी, जिस पर अक्सर मैं शाम के वक्त सैर करने के लिए निकलता था। एक ऐसी ही शाम मैं सैर करके वापस आ रहा था कि मेरी नज़र एक झरोखे पर पड़ी। मेरी नज़रें वहाँ जम कर रह गईं। वो लड़की इतनी हसीन थी कि एक नज़र इसे देखते ही मुझ में जैसे हलचल सी मच गई। मेरी रगों में खून तेज़ी से गर्दिश करने लगा। मैंने कोचवान से वापस चलने के लिए कहा, इसलिए कि वो अब हवेली पीछे रह गई थी और वो लड़की अब नज़रों से ओझल हो चुकी थी। इससे पहले मैंने कभी अपने अंदर ऐसा जज्बा महसूस नहीं किया था। ये पहला मौका था। मेरे सारे जिस्म में एक अजीब सी सनसनी थी। कुछ देर इसी तरह आगे चलते हुए मैंने कोचवान को फिर हवेली चलने को कहा। इस मर्तबा संभल कर बैठ गया। वो अभी तक वहीं खड़ी थी, बड़ी बड़ी नशीली आंखें, सरों कद। मैं सिर्फ इतना ही देख सका, इसलिए कि इस मर्तबा मेरी और उसकी नज़रें भी मिल गई। वो बड़ी मासूमियत से मेरी तरफ देख रही थी। हवेली पहुंचकर बार बार मुझे इसका ध्यान आता रहा। इसी में रात हो गई। मैं बिस्तर पर बार बार करवटें बदलता रहा था। एक अजीब बेचैनी थी। इसी हालत में मुझे अचानक हमजाद की आवाज़ सुनाई दी, क्या मैं हाज़िर हो सकता हूँ? मगर मैंने तो तुम्हें तलब नहीं किया। मैंने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त बहुत बेचैन हो और तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। ज़रूरत नहीं कि अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो और तुम मुझे ना बुलाओ तो मैं ना आऊँ। आखिर मैं तुम्हारा ही जिस्म लतीफ़ हूँ। तुम बेचैन होगे तो मुझे कैसे सुकून मिल सकता है? मैं जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ कि तुम्हारी इस बेचैनी और बेकली का सबब क्या है, और मेरे पास इसका इलाज भी है। क्या वाकया ही? मेरे मुंह से बेखास्ता निकला। क्या तुम इसे? वो मेरे अधूरे जुमले का मकसद समझ गया और बोला, बिल्कुल। मैं इसे अभी तुम्हारी खिदमत में हाज़िर कर सकता हूँ, मगर मेरा एक मशवरा है कि तुम इस पर अपनी असलियत ज़ाहिर नहीं करोगे। दूसरे ये कि इसे मेरे वजूद के बारे में कुछ नहीं बताओगे। फिर मैं इसे क्या कहूँगा कि मैं तुम्हें बताऊँगा, हमजाद ने कहा। इसके बाद वो मुझे देर तक समझाता रहा।
جب وہ اپنی بات ختم کر چکا تو چند لمحوں کے لیے غائب ہو گیا۔ اب اس کے ہاتھ میں مخصوص وضاقطع کے کچھ کپڑے اور سامان تھا۔ اس نے مجھے سے یہ کپڑے پہننے کے لیے کہا۔ جب میں عجیب و غریب کپڑے پہن چکا تو اس نے سامنے رکھا ہوا ایک سونے کا تاج میرے سر پر رکھ دیا۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا اور حیرت زدہ رہ گیا۔ اس لباس میں تو میری شخصیت ہی یکسر بدل کر رہ گئی تھی۔ میں کسی گزرے زمانے کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ میں اس وقت خود میں گم ہو کر رہ گیا تھا، اس لیے حمزاد کی آواز سن کر ایک دم چونک پڑا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں اسے لینے جا رہا ہوں۔ وہ ایک مرتبہ پھر غائب ہو چکا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ میں اب تک جس لڑکی کے نام سے واقف نہیں وہ چند لمحوں بعد میری آغوش میں ہوگی۔ میں کتنا خوش نصیب ہوں۔ ہاں تم خوش نصیب ہو۔ وہ دیکھو تمہارے بستر پر کون محو خواب ہے۔ یہ حمزاد کی آواز تھی جس نے مجھے تصورات کی دنیا سے حقیقت کی دنیا میں کھینچ لیا۔ میں اس وقت کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا اور جس وقت حمزاد مجھ سے مخاطب ہوا میری پشت بستر کی طرف تھی۔ میں اس کی آواز سن کر اچانک مڑا اور اس حسین خوابدیدہ کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ شام سے بھی زیادہ حسین دکھائی دے رہی تھی۔ تم جا سکتے ہو، میں نے حمزاد سے کہا۔ وہ اپنے بستر کی طرف بڑھا۔ میرے بستر پر وہ سراپا قیامت لیٹی ہوئی گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ اس کے نرم کالے کالے بال اس کے چہرے کے چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے۔ میرا ذہن کوئی حسین خواب تلاش کرنا چاہتا تھا۔ میں فطرت جذبات سے اس پر جھک گیا۔ میری گرم گرم سانسوں کی تپش سے اس کی نیند اچانک اچاٹ ہو گئی اور اس نے آنکھیں کھول دی۔ مجھے اپنے آپ پر جھکا دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مجھے لگا جیسے وہ چیخنا چاہتی ہو مگر خوف نے اس کی قوت گویائی چھین لی ہو۔ میں اس کی یہ حالت دیکھ کر سیدھا کھڑا ہو گیا اور رعب دار آواز میں بولا، خوش نصیب ہو تم کہ ہم نے تمہارا انتخاب کیا۔ تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے۔ تم اس وقت ہمارے حضور ہو، مگر تم کون ہو اور میں کہاں ہوں؟ وہ پہلی مرتبہ بولی۔ اس کی آواز نمایاں طور پر کانپ رہی تھی۔ اے عرضی حور، ہم تمہیں سب کچھ بتا دیں گے، سب کچھ، میں نے کہا، اور اس کے بعد وہ سب کچھ کہہ دیا جس کا مشورہ مجھے حمزاد نے دیا تھا، اس لیے کہ اس طرح یہ ممکن تھا کہ میری اصلیت شخصیت چھپی رہ سکے اور حمزاد کے بارے میں بھی کسی کو علم نہ ہو۔ میں کمرے میں ٹہل رہا تھا اور ایک فرضی کہانی اس لڑکی کو سنا رہا تھا۔ فرضی اور عجیب و غریب کہانی۔ یہ دنیا میری اپنی دنیا ہے۔ میں یہاں صدیوں سے آباد ہوں۔ میں اس دنیا کا اکیلا فرد ہوں۔ میں ہی اس کا خالق اور میں ہی اس کی مخلوق ہوں۔ یہ دنیا تمہاری دنیا سے بالکل مختلف ہے۔ کچھ دن سے مجھ پر میری تنہائیاں گراں ہونے لگیں اور میرے دل میں خیال آیا کہ میں اپنی دنیا سے باہر نکل کر دیکھوں، شاید میری دنیا کی طرح کوئی اور دنیا بھی اس کائنات میں موجود ہو۔ تو مجھے لامحدود اور پراسرار قوتوں نے بتایا کہ میں جس دنیا کا فرد ہوں اس کے چاروں طرف ایک اور وسیع و عریض دنیا آباد ہے، اور وہ دنیا تمہاری دنیا تھی۔ میری دنیا کی اوپری سطح پر کروڑوں اربوں مجبور اور لاچار افراد موجود ہیں۔ میں اپنی دنیا کا حصار توڑ کر باہر نکلا۔ میں نے وہاں دیکھا کہ اس پر مجھ سے ملتی جلتی ایک اور مخلوق آباد ہے جسے تمہاری دنیا والے عورت کہتے ہیں۔ مجھے عورت بہت پسند آئی۔ پھر میں نے ایک طویل عرصے تمہاری دنیا کا سفر کیا۔ مجھے تمہاری دنیا کی سب سے حسین عورت کی تلاش تھی
اور اسے میں نے ڈھونڈ لیا، وہ تم ہو، تم۔ یہ کہہ کر میں اس کے برابر ہی بستر پر بیٹھ گیا۔ وہ لڑکی حیرت سے میرے لباس، وضاقتہ اور پورے موجود ماحول کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس کے چہرے پر ایسے تاثرات نظر آئے جیسے اسے میری باتیں ماننے میں تحمل ہو۔ مجھے اس کے چہرے پر الجھن کے آثار دکھائی دیے۔ شاید وہ حالات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے یہ محسوس کر کے پھر بولنا شروع کیا، تمہیں شاید میری باتیں سن کر یقین نہیں آ رہا ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو سوچو کہ تم کس طرح یہاں پہنچ گئی۔ میں چند لمحے رکا، وہ خاموش تھی۔ تم ابھی میری قوتوں سے پوری طرح آگاہ نہیں ہو، مگر رفتہ رفتہ تم سب کچھ جان جاؤ گی۔ تمہارے لیے فی الحال یہی جاننا کافی ہے کہ تم میری ہو، صرف میری۔ تمہیں اب تمہاری دنیا کا کوئی فانی انسان ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تمہیں ہر طرح خوش رکھا جائے گا۔ تمہاری خوشی ہی ہماری خوشی ہے، بلکہ ہم تمہیں اس بات کا اختیار دیتے ہیں کہ تم ہماری دنیا میں رہنا چاہو تو ہمیشہ یہیں رہو، یا صرف ہمارے ساتھ رات گزار کر اپنی دنیا میں واپس چلی جاؤ۔ ہم تمہیں واپس بھی بھیج سکتے ہیں، ہمارے اختیار میں سب کچھ ہے، بولو۔ مگر میری تو شادی طے ہو چکی ہے، یہی نہیں بلکہ منگنی کی رسم بھی ادا ہو چکی ہے۔ میں اب کس طرح وہ سب کچھ بھول جاؤ؟ اب تم صرف ہماری ہو۔ تم اب اپنی دنیا کے کسی بھی انسان کی نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی نے ہماری امانت میں خیانت کرنے کی جسارت کی تو ہم اسے جلا کر خاک کر دیں گے۔ میں نے سختی سے کہا، ہم تمہاری ہر خواہش پوری کر دیں گے۔ کچھ شرمائی، مگر میری مسلسل دست درازیوں نے آخر اسے بے بس کر ہی دیا۔ اس سے پہلے میں نے عورت کے بارے میں صرف سنا تھا، آج وہ سب کچھ دیکھ بھی رہا تھا، اور مجھے اپنے اوپر قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا، اور چند ہی لمحوں میں جذبات کی ایسی تیز ہوا چلی کہ مجھے اپنے تن بدن کا ہوش نہ رہا۔ لڑکی کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے متاثر ہو گئی ہے۔ میری مردانہ وجاہت نے اس کے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا تھا، اس میں لڑکی نے کسی جبر کرہ کا تاثر نہیں دیا تھا۔ اس کا اتنی جلدی مجھ سے متاثر ہو جانا حیرت انگیز بات تھی، لیکن شاید اس میں بھی میرے ہمزاد کی پرسرار طاقت کار فرما ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے شرما کر دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے۔ اس کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ میں نے اس کی کلائیاں پکڑ کر چہرے سے ہٹاتے ہوئے کہا، اب شرمانے سے کیا حاصل؟ آپ بڑے شریر ہیں، وہ بولی، کیا اب آپ ہمیں ہمارے گھر پہنچا دیں گے؟ کیوں نہیں، مگر ابھی تو بہت رات باقی ہے۔ صبح ہونے سے کچھ پہلے میں اپنے کمرے سے نکلا اور سامنے بنے ہوئے حمام میں فوراً غسل کیا، اس لیے کہ میں جانتا تھا کہ میں ناپاکی کی حالت میں حمزاد کو طلب نہیں کر سکتا۔ یہ میرے اور اس کے درمیان معاہدہ تھا۔ میں غسل کر کے پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ بھی اب تیار بیٹھی تھی۔ میں نے حمزاد کو طلب کیا اور کہا، انہیں ان کے گھر چھوڑ آؤ۔ پھر لڑکی سے بولا، آنکھیں بند کرو۔ اس نے جیسے ہی آنکھیں بند کی، حمزاد نے اسے اٹھایا اور کمرے سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد میں دن چڑھے تک سوتا رہا۔ جاگتے ہی میں نے سب سے پہلے حمزاد کو طلب کیا اور پوچھا، میری زندگی کی خبر لاؤ، کیسی ہے اور کیا کر رہی ہے؟ مجھے اس کے بارے میں ایک ایک اطلاع پہنچاتے رہو۔ حمزاد چلا گیا اور کچھ ہی دیر بعد آ کر اس نے بتایا کہ وہ ابھی ابھی سو کر اٹھی ہے اور اس وقت اپنی ماں سے باتیں کر رہی تھی کہ اب وہ شادی نہیں کرے گی۔
اس کی ماں نے اسے لاکھ ڈانٹا پھٹکارا مگر وہ اپنی بات سے نہیں پھری۔ پھر کچھ دیر بعد حمزات نے بتایا کہ ایک مولانا کو بلایا گیا ہے جنہوں نے تعویذ دیا ہے جسے اس کے گلے میں ڈال دیا گیا ہے۔ اس طرح حمزات شام تک اس کے بارے میں اطلاع لاتا رہا۔ شام کے وقت اس نے بتایا کہ اس نے اپنے گلے میں بیلے کے ہار ڈال لیے ہیں۔ جب اس کی ماں نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ کیا خبر آج رات بھی بلاوا آ جائے، کل رات بھر میں انہی کے پاس رہی ہوں، میں انہی کی منقوہ ہوں۔ اس بات پر ماں نے اسے بہت سمجھایا کہ کیا بہکی باتیں کر رہی ہو، میں آج تیرے ساتھ سوؤں گی، دیکھوں گی تجھے وہ کیسے لے جاتا ہے۔ اور پھر رات بھی ہو گئی، میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے کل رات زندگی کا جو لطف اٹھایا تھا اس کے سامنے تو تمام دنیا کی آسائشیں اور لذتیں ہیچ نظر آ رہی تھیں۔ جیسے ہی رات کے 12 بجے میں نے حمزات کو اسے لانے بھیج دیا۔ اس کا نام رضیہ تھا، یہ میں نے حمزات سے پوچھ لیا تھا۔ وہ آج بھی کل کی طرح سوئی ہوئی تھی، ایک عجیب سی مست کن مسکراہٹ تھی جیسے کوئی بہت حسین خواب دیکھ رہی ہو۔ میں نے حمزات کو رخصت کیا اور کل ہی کی طرح آج بھی اسے بیدار کیا۔ اس نے جاگتے ہی میرے گلے میں باہیں ڈال دیں اور بولی، خواب میں بھی تم ہی تم تھے اور اب آنکھ کھلی ہے تو تم ہی تم نظر آئے ہو۔ اس رات بھی میں اس کے ساتھ رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، پھر میں نے اسے حمزات کے سپرد کیا۔ آج بھی میں حمزات کو بلانے سے پہلے غسل کرنا نہیں بھولا تھا۔ دوسرے دن مجھے حمزات سے معلوم ہوا کہ اس کے گھر میں ہنگامہ ہو گیا۔ ہوا یہ کہ رات سوتے میں اس کی ماں کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی غائب ہے۔ اس نے تمام گھر سر پر اٹھا لیا۔ رضیہ کا کہیں پتہ نہ تھا۔ وہ لوگ رات بھر جاگتے رہے کہ صبح ہو تو رضیہ کو تلاش کیا جائے، اس لیے کہ انہیں رضیہ کی ان باتوں پر یقین نہیں تھا کہ وہ رات کسی اور ہی دنیا میں تھی جس کا مالک اس پر عاشق ہو گیا ہے۔ ان باتوں کو انہوں نے رضیہ کے پاگل پن پر محمول کیا تھا۔ رضیہ کے خالہ کچھ سمجھدار تھی۔ انہوں نے رضیہ سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تجھے وہ لڑکا پسند نہیں جہاں بات پکی ہوئی ہے تو ہم منگنی توڑ کر تیری شادی دوسری جگہ کر دیں گے۔ لیکن رضیہ اسی پر اڑی ہوئی تھی کہ اب اس کی شادی کسی انسان کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ صبح کے وقت رضیہ کی ماں اٹھی تو رضیہ کو اپنے ہمراہ سوتا دیکھ کر میں بے حیرت رہ گئی۔ انہوں نے رضیہ کو فوراً جگایا اور پوچھا کہ وہ رات کہاں گئی تھی اور کس طرح اور پھر کیسے واپس آ گئی، جبکہ اندر سے حویلی کا پھاٹک بند تھا۔ رضیہ کا وہی ایک جواب تھا۔ نتیجہ یہ کہ اسے مولویوں کو دکھایا گیا مگر لا حاصل۔ آخر بات یہاں تک پہنچی کہ اس کے سسرال والوں کو بھی یہ خبر ہو گئی کہ لڑکی شادی سے منکر ہے اور اس کے سر پر کوئی جن ہے۔ وہاں سے فوراً منگنی توڑ دی گئی۔ اب کوئی رضیہ کی ماں کو رشتہ دینے پر آمادہ نہیں تھا۔ رضیہ ہر رات میرے پاس ہوتی تھی۔ ظاہر ہے اس کا کچھ انجام تو ہونا ہی تھا۔ رضیہ کا پاؤں بھاری ہو گیا۔ اب میں نے رضیہ کو بلانے میں ناغہ شروع کر دیا اور میری حالت یہ تھی کہ عورت کا ایسا عادی ہو گیا تھا کہ بغیر اس کے چین ہی نہ پڑتا تھا۔ آخر مجبور ہو کر میں نے حمزات سے کہا کسی اور لڑکی کو لاؤ۔ رضیہ کا آنا میرے پاس بند ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اس کی کوئی اطلاع بھی نہیں مانگی۔ میں ایک اور لذت میں گم تھا، یہ خورشید تھی، لیکن اس کے ساتھ بھی کچھ دن بعد وہی حادثہ ہوا جو اس سے پہلے ہو چکا تھا۔ تنگ آ کر میں نے حمزات سے کہا مجھے ہر رات نیا جسم چاہیے۔ نتیجہ یہ کہ اب تقریباً ہر رات
میری آغوش میں ایک سے ایک حسین جسم ہوتا، میں ہر لڑکی کو وہی من گڑت کہانی سناتا کہ میں ایک اور ہی دنیا کا فرد ہوں، اور کچھ پس و پیش کے بعد وہ میری باتوں پر یقین کر لیتی، یہاں تک کہ یہ وعدہ بھی کر لیتی کہ سوائے میرے اب وہ کسی سے شادی نہیں کریں گی، مگر میں ہر لڑکی کے ساتھ